बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शोज़ का नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू पर बात करूँगी। मसला कश्मीर पर आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये मसला जो है, जब से पाकिस्तान बना है 75 साल हो गए, हम सुनते हैं एक ना एक दिन हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। कश्मीरियों को ये लगता है कि हमारे ही वो हिस्सा है, हमारे भाई बहन है, और वो हमारे इंतजार में आज तक बैठे हैं। लेकिन जिद्दोजहद हम लोग बहुत करते हैं अपनी जानिब से, और वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जब उनकी जिंदगियों पे बात आती है। उनको जो है एक अजीब सी कशमकश का शिकार मैं ये बात जानकर हो गई कि 2018 में हिबा जान नामी एक बच्ची 19 माह की, वो जब अपनी माँ की गोद में थी, अपनी आंगन में सहन में, माँ की गोद एक तहफ़्फ़ुज़ का मरकज होती है एक बच्चे के लिए, जब वो अपने माँ की गोद में खेल रही होगी या जो भी कर रही होगी, अचानक से भारतीय फोर्सेस के जानिब से एक गन ने उसकी आंखों की बिनाई छीन ली। आप लोग ये देखें कि उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब उसकी बच्ची उसकी गोद में तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रही थी और उसको उसकी बिनाई छीन ली गई। उसके 3 ऑपरेशन आज तक हो चुके हैं हिबा के, और डॉक्टर्स का कहना यह है कि आँख जो मुतासिर हुई है उसकी बिनाई वापस नहीं आ सकती। और मकबूजा कश्मीर में ये रेशो मैं आपको बताऊँ, 85% लोगों की जो है ना आंखों की बिनाई इसी वजह से जाती है कि भारतीय फोर्सेज जो है अपनी जुल्म की बर्बरियत की इंतहा दिखाते चले जाते हैं। और ये मतलब ये नहीं कि कोई गोली आई और गलती से लग गई, वो लोग बाकायदा निशाना लगाकर जो है वो बिनाई छीनते हैं। तो वो क्या मतलब खौफे खुदा खत्म हो गया है? क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? एक इंसान होने के नाते आप इतना कैसे गिर सकते हैं? मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और ये आग जो जब से भड़क रही है, कब बुझेगी, कब ये मसला हल होगा? कश्मीर पुकार रहा है, हम लोग हैं इस राह में, लेकिन जो मैं देखती हूँ आलमी दुनिया में ना बहुत खामोशी होती है। हम लोग हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से बहुत आवाज उठाते हैं कश्मीर के लिए कि कश्मीर हमारा है, इसे हमें संवारने दे, हमें दे दे। लेकिन ये जो मौजू है, ये बात है, जेर बहस रहती है जब भी हम कश्मीर डे मनाते हैं या इस तरह की कोई भी बात करते हैं। ये तो हिबा की हमें कहानी पता चली है, ऐसी पता नहीं कितनी हिबा होंगी और कितने नाम होंगे वहां पर, क्योंकि 85% लोगों को, उनको ये शौक है कि वो वहां पर लोगों को अंधा कर दें। आप लोग खुदा का नाम लें और सोचें कि सबने मानना है, आप जिसको भी जो भी खुदा को मानते हैं आप उनको मानें, लेकिन ये जुल्म की इंतहा रोकें। खुदारा इस बात पर एक्शन लें। मैं चाहती हूँ आज हम इस बारे में बात करें। हमने अपने शो में मदऊ किया हमारे गेस्ट को, बशीर खान सदुज़ोई साहब, जो कि स्कॉलर हैं, कॉलम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर आप? खैरियत से? इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है साबिर अबू मरियम साहब, जो कि फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक। आप तीनों का सर वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराते मुस्कुराते ही मैं चाहूंगी, मैं थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी अचानक से। मैं बात करते करते एकदम से मुझे अचानक से गुस्सा आ गया कि ऐसी बात पे जब ऐसे बातें होती है, मगर जब कश्मीर की बात होती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कब बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? सर आपसे जानना चाहूंगी बशीर सर, ये बात जो है, ये जब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि कश्मीर हमें पुकार रहा है और हम चाहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा बन जाए, लेकिन ये आग जो है ये कब थमेगी? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्कुराती सुबह प्रोग्राम में उदास कश्मीर की बातें पता नहीं नाजरीन को कैसे लगेंगी, लेकिन ये पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान की सारी आवाम और जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोग जो है सारी दुनिया में जो फैले हुए हैं, मकबूजा कश्मीर में ख़ास तौर पर, वो सुनना चाहते हैं कि उनकी दिल की आवाज़ कोई करे, कोई बात करे, उनकी जो उन पर जो तशद्दुद हो रहा है उनको कोई उठाए। तो आज मेट्रो टीवी ने मुस्कुराती सुबह में उदास कश्मीर की जो बात उठाई है, और खुसूसन हिब्बा बीबी और उसके वालदैन, और खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोग और वादिया कश्मीर में जिन जिन लोगों की आंखें जो है बुलेट गन से ज़ख्मी हुई और जिनकी बिनाई चली गई, वो इस प्रोग्राम को देख के यकीनन सुकून महसूस करेंगे कि उन्होंने जिस पाकीज़ा मकसद के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कोई लोग उनको याद कर रहे हैं। तो मैं मेट्रो टीवी और खुसूसन आज इस आपके प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक आपने जो कहा कि ये मसला कब हल होगा, कैसे हल होगा, तो ये देखें, ये तो 75 साल हो गए हमें और खुसूसन कश्मीर के लोगों को लड़ते हुए।
لیکن آج تک دنیا نے ابھی تک ان کی تحریک آزادی کو ریکگنائز نہیں کیا، اس سینس میں ریکگنائز نہیں کیا کہ وہ توجہ نہیں دے رہے. حالانکہ سب سے پہلا آج کی دنیا کا جو ایشو ہے حق خود ارادیت کا یا آزادی کا، سب سے پہلا یہی مسئلہ ہے کہ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا، اس وقت یو این او نے 48 میں پہلی قرارداد اور 1970 تک جو ہے 16 قراردادیں یو این او نے منظور کی ہیں، اور اتفاق رائے سے منظور کی تھی یہ قراردادیں. اور اس پر جب جموں کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اب عمل درآمد کرایا جائے، تو انڈیا ایک چونکہ بڑا ملک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ فورس ہے، تو 11 لاکھ فوج اس نے مسلح فوج جو ہے وہ جموں کشمیر کے ایک چھوٹے سے خطے میں اتار لی. اور یہ 11 لاکھ تو فوج ہے، اس کے علاوہ پولیس اور پیرا ملٹری فورس اور دوسرے جو بھی ریاست کی ایجنسیاں اور ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر کشمیر کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، کشمیر کے بچوں کو جو ہے وہ یتیم کر رہے ہیں، ان کو معذور کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا، اس سے بڑا کسی بھی قوم کے لیے، کسی معاشرے یا کسی ملک کے لیے اس سے بڑی افسوس کن بات کیا ہوگی کہ جس کے بچے، اور ساری دنیا کہتی ہے، سب کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ بچے جی مستقبل ہوتے ہیں، اور بہتر مستقبل کے لیے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کی جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے. اور جو 20 نومبر کو یو این او نے بچوں کا عالمی دن بنایا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ساری دنیا کے ممالک جنہوں نے چارٹر پہ دستخط کیے ہیں کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے بچوں کی نشو و نما، ان کی صحت، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ یہ شعور اجاگر ہو. لیکن جس قوم کے بچے یتیم ہو جائیں، ریاست یتیم کرے، جس قوم کے بچوں کو ریاست جو ہے نا ان کی آنکھیں زخمی کر کے بینائی ان کی ضائع کرے، اور جس قوم کے بچوں کے تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے اسکول کے دروازے بند ہو جائیں، اور جس قوم کے بچوں کے سر سے ماں اور باپ کا سایہ چھین لیا جائے، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ پوری دنیا اور خصوصاً انسانی حقوق کے کام کرنے والے جو ادارے ہیں دنیا میں، اور جو ممالک جو ہے انسانی حقوق کے اقدار کا نعرہ لگاتے ہیں یا اپنے معاشرے میں خیال رکھتے ہیں، یہ ان کو سوچنے کا، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اور جس بچی کا آپ نے ذکر کیا، حبہ بی بی، یہ 19 ماہ کی بچی تھی. 25 نومبر 2018 کو شوپیاں ایک ڈسٹرکٹ ہے سری نگر کے کوئی 150 کلومیٹر کے رینج میں، تو اس میں اپنے گھر میں تھی صبح، اور یہ اپنی ماں کے ساتھ 2 بچے تھے. جب شدید شیلنگ ہوئی آنسو گیس کی، تو وہ گھر میں جب گیس کے دھواں گیا تو وہاں ان بچوں کا دم گھٹنے لگا، اور یہ ماں ان دونوں بچوں کو، یہ جو 18 ماہ کی بچی ہے اس کے گود میں اور دوسرا چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں، جب اس نے گیٹ کھولا تو ہندوستان فورس نے، اب گیٹ جیسے کھلا، اس نے چھرے جو پلٹ گن ہے اس سے جو چھرے تھے وہ اس نے فائر شروع کیے. تو 3 فائر جو ہے انہوں نے کیے، اور 2 جو اس ماں نے دیکھا کہ میرے بچوں پہ یا مجھ پہ فائر ہو رہے ہیں، تو ایک بچہ جو بیٹا تھا اس نے اپنے پیچھے کر لیا، بچی کے چہرے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو 3 فائر آئے بچی کے چہرے کی طرف، 2 تو اس ماں کے ہاتھ میں لگے، ایک جو بچی کی دائیں آنکھ پہ لگا، اور اس کے بعد وہ خون نکلنا شروع ہو گیا، خون آلود ہو گئی وہ آنکھ، اور اس کو اسپتال لے جایا گیا. ماں تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی، اور اس کو ہوش آیا جب وہ سری نگر سورا اسپتال میں ایڈمٹ تھی. تو اس کو جب ہوش آیا تو وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھی، چونکہ اس کو ایک دم شاک ہوا کہ میرے دونوں بچوں کو ہلاک کر دیا گیا. اب اتنی بھاری فورس تھی وہاں، فوجی تھے، اور جیسے کہ ماس جنگ. اب یہ 18 ماہ کی بچی، انڈیا کا جو ہے وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ کشمیر میں آتنکوادی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں امن و امان کا مسئلہ، اور دہشت گرد پاکستان بھیج رہا ہے، اور مسلم دہشت گرد ہیں یا جو بھی وہ نام دے رہے ہیں. یہ 18 ماہ کی بچی نہ اس ہاتھ میں گلیل پکڑ سکتی ہے، نہ کسی فوجی پہ وہ پتھر مار سکتی ہے، نہ وہ کسی احتجاجی جلوس میں جا کے بھارت مرد آباد کر سکتی ہے،
بالکل. اور نہ اس کو پتا ہے کہ بھئی میری قوم جو ہے وہ 75 سال سے یا اس وقت 73 سال سے بھارت نے زبردستی میں جیل میں ڈالی ہوئی ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کو گولی مارنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جو قانون بنایا ہے کشمیر کے لیے وہ قانون یہ ہے. دنیا میں قانون بنتا ہے کہ جو معاشرے پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے اس کا مشترکہ طور پہ اس کا یہ قانون بنایا کہ کشمیر کے اندر وہاں موجود فوجی جو اقدام کرے گا وہ قانون ہے. اب یہ دنیا کا ایک ڈیفرنٹ قانون ہے کہ فوجی جو اقدام کرے گا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہ قانون ہے. اور فوجی نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ایسے اقدام کیے وہاں کہ اگر وہ پورے نمایاں ہوں دنیا کو پہنچیں اور خصوصاً پاکستان کے عوام کو اگر وہ سارے پتہ چلیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کمزور سے کمزور آدمی ہے تو اتنی آنسو بہائے کہ سیلاب آ جائے. اللہ. کینن پوش پورا ایک گاؤں 2 گاؤں ہیں وہاں مقبوضہ کشمیر میں 2 پلاٹون آرمی وہاں داخل ہوتی ہے اور کرفیو لگا کے وہاں کا جتنے مرد تھے جتنے نر تھے ان کو باہر نکالا. سردی میں جنوری کی سردی میں وہاں -5-10 ہوتا ہے پوری رات. اور وہاں اس دونوں گاؤں میں جتنی خواتین تھی پوری رات ریپ کیا. اب جب یہ اقدام انہوں نے کر لیا تو یہ چونکہ فوجیوں کا اقدام تھا تو قانون بن گیا جائز ہو گیا. کسی بھی عدالت میں 7 سال تک وہاں کے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے ہیومن رائٹ کمیشن میں جاتے رہے تو ان کی اس لیے سنوائی نہیں ہوئی کہ یہ تو پارلیمنٹ میں منظور کیا ہوا قانون ہے کہ جو کام وہ فوجی کرے گا وہ قانون ہے. یہ کیا بات. الٹیمیٹلی اس کا ان کو جو انصاف ملا وہاں کے لوگوں کو وہاں ان خواتین کو ان بچوں کو اور مردوں کو وہاں بھی انہوں نے بچے مارے. جس خاتون کے ہاتھ میں بچہ تھا نا بچی نہیں بچہ تو اس کو اٹھا کے باہر برف میں پھینک دیا کہ ہم نے آرڈر دیا تھا کہ جو نر ہے وہ گھر میں نہیں رہے گا. اللہ. اور اس طرح کے کئی بچے اس رات وہاں مر گئے سردی میں جو کم عمر تھے 6 مہینے کے تھے سال کے تھے 1.5 سال کے تھے. تو ان خواتین کو ان لوگوں کو کینن پوش پورا کے عوام کو یہ انصاف ملا کہ 7 سال بعد سری نگر یونیورسٹی کی 7 بچیوں نے ایک کتاب لکھی کہ کیا آپ کینن پوش پورا جانتے ہیں. تو انگریزی میں تھی وہ کتاب. تو اس کتاب کو انڈیا نے آفیشیلی بین کر دیا دنیا میں نہیں جانے دیا. البتہ وہ کینیڈا میں کسی جگہ مل سکتی ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے. اس لیے کہ کینیڈا میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ اپنی ایک آزادی کی تحریک چلا رہی ہے تو اس لیے اس بنیاد پہ وہاں ان سکھ کمیونٹی کے کسی آدمی سے مل سکتی ہے. ادروائز دنیا میں بین لگا دی. یہ انصاف ہوا تھا یہ انصاف ہی ختم ہو گیا. تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر آپ سوال کریں کوئی اینکر سوال کرے کوئی بچہ سوال کرے کوئی بڑا سوال کرے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا کب حل ہوگا تو میں ایز اے کشمیری یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ جب حل ہوگا جب ہم جو ہے وہ ایک بہترین ان کی نمائندگی کریں گے ان مظلوم لوگوں کے لیے ایک بہترین سفارتکاری کریں گے. دیکھیں 25 نومبر کو یہ جو کل دن آ رہا ہے اور آپ میٹرو چینل نے یہ آج یہ پروگرام جو ہے نا ان ابا بیبی کے نام کیا ہے اور پورے پاکستان میں آزاد کشمیر کشمیریوں کا بیس کیمپ ہے. پورے جموں کشمیر کی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہاں کابینہ ہے پتہ نہیں 27 وزیر ہیں اور پاکستان میں کوئی 70 وزیر ہیں. پورے پاکستان میں جمشید احمد واحد آدمی ہے کہ جو ہیومن رائٹ کونسل کے چیئرمین ہیں اور ان کی تنظیم ہیومن رائٹ کونسل نے اس مسئلے کو اٹھایا. حکومت پاکستان سے اپیل کی وزارت خارجہ سے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ابو مریم فلسطین فنڈ یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا اب یہ تو نکار خانے میں لیکن چونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ وقتاً فوقتاً کشمیر کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو بچوں کا میں مختصر یہ بتاؤں کہ 8000 لوگوں کو یہ فلسطین 7 کی گن ہے پیلٹ گن یہ چھرے جو ہے اس کے فائر ہوتے ہیں اس سے میکسیمم آدمی مرتا کم ہے لیکن اس کا جسم اور خصوصاً یہ چہرے داغدار کرتے ہیں اور چہرے داغدار کرنے میں آنکھیں ظاہر ہے کوئی چھرا آنکھوں میں لگتا ہے تو 8000 لوگ جو ہے وہ اس ٹائم جو چھروں لگنے سے ان کی آنکھیں بینائی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئی جس میں سے
حتمی رپورٹ یہ آئی ہے کہ 85 جیسے آپ نے کہا کہ 85% کی بینائی واپس نہیں آئی. اس کا کیا ہوا؟ ایک ایفیکٹ یہ ہوا اس کا کہ لوگ جو ہے ایک تو یہ 8,000 تو زخمی ہو گئے, ان کی آنکھیں چھلنی ہو گئیں, ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ تھے وہ نفسیاتی مریض ہو گئے, اور خصوصاً خواتین. کشمیر کا جو معاشرہ ہے وہ صوفیزم کا قائل ہے, وہاں بہت زیارتیں ہیں وہاں, اور لوگ جو ہے نا وہ مانتے ہیں ظاہر ہے. تو اب وہ خواتین جو ہے وہ زیارتوں پہ جا کے وہاں مزار پہ سوال کرتی ہیں کہ بابا میرا بچہ کب آئے گا, 15 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں آیا, غائب ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں ان کا نام لے لینا میرے خیال میں جہاد ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. جمشید بھائی آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ کا کیونکہ ہیومن رائٹس کونسل سے تعلق ہے, آپ بتائیے یہ بربریت, یہ جو ہوتی ہے ظلم کی انتہا, اس کے بارے میں جو کہانیاں سن رہی تھی بشیر خان صاحب سے, میرا تو دماغ جو ہے وہ, میں باتوں میں ہی مطلب عجیب, میں وہیں کشمیر کا سوچ رہی تھی کہ وہاں پر جو ظلم کی انتہا ہوتی ہے اور جن کے ساتھ ہوتی ہے ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی. تو آپ لوگوں کا جو کام ہے آپ بتائیے کس طریقے سے آپ لوگ انجام دیتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ہیومن رائٹ کونسل, پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا میٹرو ٹی وی کا کہ ہبا کے مسئلے پر انہوں نے یہ شو کیا. آپ ہنستی مسکراتی صبح کو آج جو ہے نا روتی صبح کر دی آپ نے. مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے جو کشمیری وہاں پر رہتے ہیں وہ قید میں ہیں, اور کئی عرصے سے قید میں, وہ اپنی آواز نہیں باہر نکال سکتے. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ, ہمیں آزادی نصیب ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں. 2017 میں ہیومن رائٹس کی ایک ٹیم نے رپورٹ پیش کی یونائٹڈ نیشن میں. جب اس گورے نے رپورٹ وہاں پیش کی تو وہ رو گیا. اس نے کہا کہ 7 سال کی بچی سے لے کر 70 سال کی عورت تک ریپ کیا گیا ہے کشمیر کے اندر, اور ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا. 8,000 سے زیادہ ہاف ویڈوز ہیں وہاں پر. ہاف ویڈوز, بشیر بھائی نے پیلٹ گن کی بات کی, جس طرح سے بہت سارے بچے اسکول جاتے ہوئے جن کو پیلٹ گنز کا نشان بنے ہیں. ہم نے بھی ایک مووی وہاں بنائی تھی, پیلٹ گن ورسز ایجوکیشن. تعلیم کو بنیادی طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ پورے انڈیا سے سب سے زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جب وہ 8,000 سے زیادہ ہاف ویڈوز ہیں, 8,000 سے زیادہ ہاف ویڈوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھوری بیوائیں جن کے شوہروں کا پتہ نہیں ہے, ان کے شوہروں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے یا مار دیا گیا ہے. کیونکہ ہم مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں, مسلم معاشرے کے اندر جب تک شوہر کا انتقال نہیں ہوتا یا شوہر سے طلاق نہیں ہوتی یا خلا نہیں ہوتی, عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی. وہ ادھوری بیوائیں جو ہے نا وہ 8,000 سے زیادہ ہیں جو کشمیر کے اندر ہیں, اور ان کے شوہروں کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہزاروں بچے ایسے ہیں جو آرفن ہیں جن کے والدین کا کچھ پتہ نہیں ہے. جس طرح بہت سارے ذکر بشیر بھائی نے کیا, بشیر بھائی سے بہت ساری ہم رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر صرف جو ہے نا کھلی فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں, لیکن جو کشمیری اس بات کے لیے لاکھوں لوگ مارے گئے, یعنی کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے نا وہاں پر شہید ہو گئے 1990 سے لے کر آج تک. اس سے پہلے والی گنتی تو بہت ہے زیادہ, لیکن اس سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, اور وہ شہید ہوئے پاکستان کی آواز بلند کرتے ہوئے. سید علی گیلانی صاحب جو ہے وہ یہ نعرہ لگاتے لگاتے ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کی لاش کے ساتھ جو بے حرمتی کی انڈین آرمی نے وہ بھی تاریخ ساز ہے. وہ 90 سال کا بوڑھا, 93 سال کا بوڑھا, اس کی لاش کے ساتھ جو بے حرمتی کی اس کی انتہا نہیں ہے. اور وہ نعرہ لگا رہے تھے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جو لوگ, اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں, وہ کشمیر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کشمیر کو صرف ڈرائنگ روم کا مسئلہ کیوں سمجھتے ہیں اپنا, یا کسی کانفرنس کا مسئلہ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا میں اس طرح سے بلند کیوں نہیں کرتے جس طرح سے ان کا حق ہے؟ ہیومن رائٹس مختلف تھیٹرز کرتی ہے, مختلف جو ہے نا مظاہرے کرتی ہے, دیگر چیزیں کرتی ہے کشمیر کے لیے, کیونکہ ہم کشمیریوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جتنی انسانیت کسی عیسائی کے لیے ہے, کسی کالے کے لیے ہے, کسی گورے کے لیے, اتنی کشمیری کے لیے بھی ہے. اور کیونکہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہے وہ سیٹل ایریا نہیں ہے افغانستان, کشمیری سیٹل ایریاز کے اندر رہتے ہیں لوگ, اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کرتے. اس لیے ان کے علاقوں پر جو نا جو انڈین آرمی ظلم اور زیادتی کرتی ہے وہ تاریخ ساز ہے, اس پر جو نا دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے. اور ہم سب کو مل کر, آج میٹرو ٹی وی نے کیا, میں دوسرے ٹی وی چینل سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے پر آواز بلند کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر پاکستان میں آج ہم کھلی سانس لے رہے ہیں, آج پاکستان میں جو کشمیر سے پانی آ رہا ہے ان کشمیریوں کی وجہ سے آ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, صرف جو ہے نا وہ جو پچھلے دنوں ابھی جو لاک ڈاؤن وہاں پر ہوا, 400 ارب سے زیادہ انہوں نے سیب کی کھیت کو نقصان پہنچایا. 400 ارب سے زیادہ کشمیری جو ہے نا پورے اس کے اندر جو ہے نا درخت لگے ہوتے ہیں, ان درختوں کو, جنگلوں کو کاٹ دیا انڈیا نے. وہ درخت بہت قیمتی ہیں, دیار کی لکڑی ہے, مختلف لکڑی ہے, چیر کی لکڑی ہے, وہ سارے درخت کاٹ دیے. اور
खरबों रुपए की जो ना वो वहाँ से लकड़ी उठाकर वो चले गए, इस तरह से लोगों को उठाकर चले गए। मैंने आपको कहा कितनी हजार हाफ विडोज़ हैं, कितने नौजवान हैं जिनको मार देते हैं, बुजुर्गों को मार देते हैं। तालीम जो जहाँ मैं आपको बताऊं कि उर्दू में मैं समझता हूँ उर्दू जितनी अच्छी कश्मीरी पीएचडी, कश्मीरियों ने ज़्यादा पीएचडी की शायद कराची में भी रहते हुए लोगों ने नहीं की होगी। उनका ये ताल्लुक़ है तालीम के साथ। और दुनिया जो है ना जुल्म पर खामोश है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो संजीदा मसला है। यही बात समझ नहीं आती कि दुनिया क्यों खामोश है। बढ़ते हैं साबिर भाई की जानिब, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी साबिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसा कि बशीर भाई और जमशेद भाई ने भी आपके मेट्रो टीवी का शुक्रिया अदा किया है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस अहम फरीदे की अंजामदही पर आप समेत आपकी तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूं। और इस बात से शुरू करता हूं, ये बात कि देखिए, बतौर इंसान और फिर बतौर मुसलमान और फिर बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, तीनों हवालों से हमारी ज़िम्मेदारी कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, हमारी ज़िम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि हम बतौर इंसान इस इंसानियत सोच जुल्म पर, जो बशीर खान साहब ने अभी बयान किया है, एक बहुत लंबी तारीख़ है और कई लाख लोग वहाँ पे कत्ल किए जा चुके हैं, मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, ना सिर्फ कश्मीर है बल्कि फ़लस्तीन है, वहाँ पर भी इसी तरह है। तो हम बतौर इंसान भी खामोश नहीं रह सकते। जो कोई भी ये बात सुन रहा है आज आपके टीवी चैनल के तवस्सुल से, उसको ये महसूस करना चाहिए कि अगर वाकई हम इंसान हैं और इंसानियत का दम भरते हैं तो हमें अपना अपना फरीज़ा अपनी अपनी जगह पर अंजाम देना चाहिए। इसी तरह फिर आगे बढ़िए, हम कलमा गो भी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कलमा पढ़ते हैं, तो हम मुसलमान हैं। बतौर मुसलमान नबी रहमत की जो तालीमात हैं, एक मैं उनकी बयान कर देता हूँ कि आपने अपनी जो पूरी उनकी ज़िंदगी का निचोड़ अगर ले लिया जाए तो एक जुमले के अंदर ये कहा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़लूमों की हिमायत का दर्स दिया और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहने का दर्स दिया। तो ये हमारी बतौर मुसलमान ज़िम्मेदारी है कि दुनिया के हर मज़लूम के साथ हम अपनी यकजहती करें, हम अपना जो उनके साथ इज़हार हमदर्दी है, और उससे भी मैं कहता हूँ कि वो बढ़कर जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, जो इस्लामी ममालिक की, जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामी जमहूरिया है, यहाँ पर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हुकूमतें सफारती सतह पर बात करें, आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसकी लॉबिंग करें, और इसी तरह जिस फोरम पर हुकूमत को मौका मिले वो इस काम को इस हदीस की या इस खुलासे की रोशनी में करे कि हमें मज़लूमों की हिमायत करनी है और हर जालिम के ख़िलाफ़ बात करनी है। तो ये दूसरी बात है। इसी तरह अब हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, और हमारे जो फाउंडर हैं, फाउंडिंग फादर हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह जो अल्लामा इकबाल और दीगर बानियान पाकिस्तान हैं, आप उनकी भी तारीख़ देख लीजिए। पूरी ज़िंदगी की उनकी तारीख़ में जो हमें मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक ये मिलता है कि उन्होंने हमेशा ये दर्स दिया कि हमें हक़ और सच की बात करनी है, हमें किसी बातिल कुव्वत के सामने नहीं झुकना। अगर बातिल के सामने झुकना होता तो ये पाकिस्तान बनाने का कोई वो मकसद ही ना था, फिर हम उधर ही ठीक थे, वहीं पर ही ठीक है। वो इंडियन जो हिंदू थे वो हमारे साथ जो भी करते ठीक था, हम रहते। तो लिहाजा इस वजह से भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं, कायद आज़म के एक कॉल है, बहुत ज़्यादा वो मशहूर है, कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग हयात है। इसी तरह जो अल्लामा इकबाल हैं, अल्लामा इकबाल ने फ़लस्तीन के लिए कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर फ़लस्तीनी मुसलमानों की खातिर मुझे बरतानवी हुकूमत जेल भी भेज दे तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन उनकी हिमायत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ये अल्लामा इकबाल जो मुफक्किर पाकिस्तान है, जो शायर मशरिक, सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ है शायर मशरिक, लेकिन वो वाक़ई एक हकीम है जिसने इस पूरी दुनिया के, आज भी आप देखिए कि जो इकबाल के कलाम हैं, जो इकबाल की फ़िलॉसफ़ी है, वो आज भी ज़िंदा और जावेद है, हमारे माशरे पर फिट आती है। तो एक इतना बुलंद आदमी वो ये कहता है कि मैं मज़लूमों की हिमायत की खातिर बरतानवी हुकूमत के हाथों जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन खामोश होने को तैयार नहीं हूँ। इसी तरह ये जो कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला है, सारी बातें क्योंकि दोनों हमारे सीनियर दोस्त हैं जमशेद भाई और इन्होंने की हैं, एक नुक्ता जो आवाम तक जाना चाहिए वो ये भी बहुत अहम है कि इस मसले की जड़ बनाने वाला कौन है। कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, दोनों जगह पर यहाँ भी बरतानवी इस्तेमार था जो जब यहाँ से निकला तो यहाँ कश्मीर का मसला डिस्प्यूट करके चला गया, और इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर भी उन्होंने इसराइल को बनाकर वहाँ पर एक मसले की। बिल्कुल साबिर भाई, बात कंटिन्यू करते हैं, अभी ब्रेक का टाइम आ गया तो नाज़रीन कहीं जाएगा, मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं साबिर भाई की जानिब, और जहाँ से हमने बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी साबिर भाई।
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ان مسائل کی جڑ ہے، جو دنیا کا امن و امان خراب ہے، وہ انہی مسائل کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں جنوبی ایشیا اور پھر ہمارا یہ بر اعظم ایشیا کتنا رچ ایک بر اعظم ہے، جہاں پر ہیومن ریسورسز ہیں، جہاں پر نیچرل ریسورسز ہیں، جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں، 4 موسم ہیں، پانی ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اور جنت نظیر جیسی وادیاں. خود کشمیر ایک جنت نظیر وادی ہے، اور ہمارا نارتھ پورے کا پورا پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. ہم ایک ایسے خطے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہر حوالے سے ایک طرف چین ہے، ایک طرف افغانستان ہے ہمارے ساتھ، دوسری طرف ایران ہے، وہ رشیا اس کے ساتھ، پھر افغانستان کے ساتھ ہے. تو یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر زیادہ ترقی ہو سکتی ہے. اسی ترقی کو روکنے کے لیے اس خطے کے دشمنوں نے کشمیر کے مسئلے کو جنم دیا اور بھارت کو ایک پولیس مین کی حیثیت سے، ایک دہشت گرد کی حیثیت سے اس خطے کے اندر ایک ایسی حکومت کھڑی کر دی کہ جو حکومت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دہشت گردی کی مثالیں رقم کر رہی ہے. اور وہ مثالیں ہم اور آپ کشمیر کی وادی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ کس کرب اور کس اذیت سے وہاں پر مبتلا ہے. ایک یہ مسئلہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ ایشیا جو ہمارے وہ ایشیا کا ایک حصہ ہے، جہاں پر بھی تیل کی دولت ہے، جہاں گیس کے ذخائر ہیں، اور بہت بیش بہا جہاں پر دولت ہے، جو مسلمان خطہ ہے پورے کا پورا، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایران، عراق، سیریا، لبنان، فلسطین، اور اسی طرح ترکی ہے، اس کے ساتھ دیگر عرب ریاستیں ہیں. اس خطے کو بھی ڈسٹرب کر دیا گیا. یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس بریک سے پہلے کہ وہاں پر وہ فلسطین تھا. فلسطین میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر انہوں نے کیا کیا، ایک ناجائز ریاست بنائی اسرائیل. اب ادھر ہونے والے ظلم کو آپ دیکھ لیجئے اور یہاں کشمیر میں ہونے والے ظلم کو دیکھ لیجئے. یہ جو پیلٹ گن جس کی بشیر بھائی ابھی تفصیل بتا رہے تھے، یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اسرائیل ٹرانسفر کر رہا ہے. حتیٰ کہ نائٹ ویژن کیمراز، نائٹ ویژن گوگلز اور اس طرح کی کئی ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی چیزیں ہیں جو اسرائیل انڈیا کو پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ انڈیا کہاں استعمال کرتا ہے؟ وہ کشمیریوں پر کرتا ہے. اور اسرائیل کو کون دے رہا ہے؟ اسرائیل کو امریکی حکومت سالانہ کئی بلین ڈالرز کی امداد دیتی ہے فوجی مدد کے لیے. اور وہ سارے کا سارا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ فلسطین کے اندر بھی معصوم بچوں کے خلاف ہوتا ہے، خواتین کے خلاف ہوتا ہے، نوجوانوں کے خلاف ہوتا ہے. ابھی جیسے یہ بہت سارے ایشوز ہم نے ڈسکس کیے، ہبا کا ایشو ہے. اسی طرح ایک بچہ ہے وہاں پر محمد الدرہ، جس کو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بچے کو جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے یا جو فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو اس کے والد کے سامنے مار دیا گیا. ڈائریکٹ پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار کے مار دیا جاتا ہے. یہی سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں. تو کشمیر میں بھی اسی طرح وہ بچوں کو مار دیا جاتا ہے، بچوں کے سامنے باپ کو مار دیا جاتا ہے. ایک تصویر پچھلے دنوں بہت وائرل ہوئی تھی 2 سال پہلے، جس کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے باپ کے سینے پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا. اس باپ کو بھارتی فوج نے وہ قتل کیا، پوائنٹ بلینک رینج پہ قتل کیا، گولی مار دی ڈائریکٹ اس کو بغیر کسی جرم کے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے امن کو خراب کر رہی ہیں. پولیٹیکلی جب ہم بات کریں یا سوشولوجی کی اس پہ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا یہ خطہ ہو، ویسٹ ایشیا ہو یا ادھر ساؤتھ ایشیا ہو، ان خطوں پر ظالموں کو کنٹرول دلوانے کے لیے یا ان کے سامراج کو قائم کرنے کے لیے بڑی طاقتوں نے نہ صرف خاموشی اختیار کی ہے بلکہ مجرمانہ غفلت کے ساتھ ساتھ باقاعدہ پلاننگ کے طور پر ان لوگوں کو، ایک طرف اسرائیل کو، ایک طرف بھارت کو کھڑا کیا ہے تاکہ یہ جب تک یہ رہیں، یہ وہاں پر بھی دہشت گردی کریں، یہ اس خطے میں بھی دہشت گردی کریں اور ہمارے مقاصد پورے ہوتے رہیں. اور ہم ان ریسورسز پر، جو ہمارے ریسورسز ہیں، جو ایشیا کے لوگوں کو ملنے چاہیے، جو مسلمانوں کا حق ہے، جن پر عام انسانوں کا حق ہے، اس پر یہ ظالم حکومتیں اپنا کنٹرول کر لیں. اور اس کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل اس ظلم اور بربریت کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، جس پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہمیں یہاں سے حکومت پاکستان اور تمام ان اداروں کو جو حکومت کے ہیں، جو اس میں اپنا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر، انہیں چاہیے کہ اس کو سرد خانے سے نکال دیں. یہ بہت ہو گیا ہے. 75 ایئرز ہو گئے، کئی نسلیں چلی گئیں اور کئی نسلیں جو ہے وہ آگے ابھی آئیں گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم اس سیڑھی کو رکھیں اور اس مسئلے کو سرد خانے سے نکالیں. اور یہ کام حکومت کر سکتی ہے، عوام کر سکتی ہے، کیونکہ عوام اور حکومت ہی اس مسئلے کو اگر کریں گے تو یہ مسئلہ آگے بڑھے گا. ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ شاید حکومت کر لے اور عوام خاموش رہے، نہیں. عوام کے اندر بیداری ہونی چاہیے، عوام کو شعور ہونا چاہیے. اور آپ کے اس طرح کے یہ پروگرامز عوام کی بیداری اور شعور کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی کردار رکھتے ہیں اور دوسروں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس پر کام کریں. بالکل بالکل. بشیر خان صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. بحیثیت پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہاں پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ہم اپنا رول کس طرح سے وہاں پلے کر سکتے ہیں؟
یہ اس پر بات کرنے سے پہلے میں 1 منٹ لوں گا کہ بھارت جو ہے وہ جموں و کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کو ان کی نسل کشی کرنا چاہ رہا ہے اور بلکہ کر رہا ہے. اور یہ جو بچوں کا جو ٹارگٹ انہوں نے کیا ہے، بچوں کو مارنا، ان کے تعلیم و تربیت کے ادارے بند کرنا، ان پر تشدد اور بچیوں کا جو ریپ، کم عمر بچیوں کا، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کشمیریوں کا مستقبل ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے یہ ایک فاشسٹ ہندو جماعت ہے، اور ان کا یہ فلسفہ ہے کہ بر صغیر میں خصوصاً ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اس طرح کا مسلمان ہو کہ جس طرح کا ہندو چاہے، ادروائز وہ یہاں سے نکل جائے یا اس کو مار دیا جائے، اس کی نسل ختم کر دی جائے. تو یہ ایک پلان کے تحت یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی امن و امان کا مسئلہ تھا اور وہ کسی فورس کے کسی سپاہی نے فائر کر دیا یا آنسو گیس کا شیل تو وہ بچہ متاثر ہو گیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹارگیٹڈ بچوں کی کلنگ، بچوں کو معذور کرنا، بچوں کو تعلیم و تربیت سے محروم کرنا، یہ ان کا ریاست کا منصوبہ ہے اور اس پہ وہ پالیسی کے تحت عمل درآمد کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 2018 میں ہی، جنوری 2018 میں ہی جموں کا، یہ جو میں نے ابا بی بی کا، یہ سری نگر کا واقعہ. اب جموں جو ہے وہ غیر مسلم اکثریتی ضلع ہے آج. 1947 میں تو خیر نہیں تھا، لیکن آج چونکہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے جموں کو غیر مسلم ہندو اور سکھوں کا اکثریتی ضلع بنا دیا. وہاں 60 اور 40 کا ریشو تھا. 60% مسلمان تھے، 40% غیر مسلم تھے. تو اب یہ ہے کہ وہ جو ہے مسلمان 40% رہ گئے. انہوں نے اتنے مارے ہیں، یعنی 3 لاکھ آدمی 3 دن میں قتل کیے. یہ ریکارڈ پہ ہے، انسانی حقوق کے لوگ سب جانتے ہیں، میڈیا جانتا ہے. جموں میں جنوری 2018 میں ایک 8 سالہ بچی تھی. وہاں کشمیر میں ایک قبیلہ ہوتا ہے، وہ خانہ بدوش بکروال کہلاتا ہے. ان کے مال مویشی اور بکریاں اور اس طرح کا ان کے پاس ہوتا ہے. وہ موو کرتے رہتے ہیں. سردیوں میں وہ جموں کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، نیچے جہاں تھوڑی سی سردی کم پڑتی ہے، اور گرمی جب ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں سری نگر، گلمرگ اور پہاڑوں پہ اپنے مویشی لے کے. تو یہ جنوری میں وہ جموں کے قریب جو ہے ایک علاقہ ہے کٹھوا، وہاں ان کا پڑاؤ تھا. ایک بچی ان کی 8 سالہ آصفہ بانو اپنے گھوڑے لینے گئی شام کو جنگل سے، گھر کے نزدیکی تھی. وہاں سے اس کو فوج نے اغوا کیا، ہندوستانی فوج کے سپاہیوں نے اغوا کر کے ایک مندر کے تہہ خانے میں لے گئے. بہت پاپولر واقعہ ہے. اور 3 دن وہاں رکھا. 8 سالہ بچی کا وہاں اس پہ جنسی تشدد کیا. اور جب وہ اللہ نے اس کو موت نہیں دی تو اس کے سر پہ پھر 3 دن کے بعد ایک زور کا پتھر مارا اور سر پتھر سے کچلا، اور 3 دن کے بعد لاش جا کے اس کے گھر کے پاس پھینک دی. اب اس دوران اس کے ورثہ نے ہر تھانے میں رپورٹ کرائی، اس کی FIR نہیں کٹی کہ جی کہیں بھاگ گئی ہو گئی، کہیں یہ ہو گیا ہوگا، کسی درندے نے کھا لیا ہوگا، یہ ہو گیا ڈمکان، یہ اس طرح کا وہ ہلے بازی. جب وہ لاش ملی تو اس کے بعد بھی انہوں نے FIR نہیں. بہرحال تذکرہ یہ ہے کہ اس قتل میں بعد میں یہ طے ہوا کہ اس قتل میں وہاں کے فورسز کے آفیسران کی اولاد، وہاں کا جو ہندوستان کا ایک وزیر تھا اس کا بھائی، اور جو سری نگر جموں اسمبلی کا جو ایک ہندو ممبر تھا اس کا ایک بیٹا، یہ سارے لوگ تو 8 آدمی اس میں انوالو تھے پلاننگ کے تحت، جس میں فورس تھی، جس میں ایڈمنسٹریشن تھی، جس میں وہاں قانون جو ساز اسمبلیاں ان کے ممبران تھے، پارلیمنٹرین کی اولادیں تھیں. یہ ہو گیا. یہ تو چلو انہوں نے کر دیا. اس کے بعد اس کا جب کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بھئی FIR کاٹو 8 آدمی پہ، تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان نے ایز اے پارٹی وہاں جلوس نکالے اور اس کی FIR نہیں کٹنے دی. اس کا کیس کشمیر میں نہیں چلا، وہ پنجاب میں چلا وہ کیس، اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ سارے مظالم کیسے رک سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا ایز اے پاکستانی، تو ایز اے پاکستانی قوم تو یہ بیچارے دعا کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی، ایک آپ ہیں، آپ افسردہ ہو گئی میری بات سن کے، یا جمشید بھائی ہیں یا صابر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ یہی کر سکتے ہیں، اس کچھ نہیں کر سکتے. ایز اے حکومت، کشمیر کمیٹی،
عام تو اخبار میڈیا میں آتا ہے کہ 6 کروڑ روپے سال کا اس کا ایکسپینڈیچر ہے، اس پاکستانی عوام کا پیسہ، کشمیر کمیٹی 6 کروڑ روپے، اگر میڈیا کی خبریں صحیح ہیں تو یہ منسٹری آف کشمیر افیئر تو اس کا تو ایسا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ارب روپے ہوگا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ وزارت خارجہ آج جو ہے ہیومن رائٹس کونسل نے یہ اپیل کی، ہم گزشتہ 15 دن سے جمشید بھائی اور ہم سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اس کو سرکاری دن ڈکلیئر کرے، وزارت خارجہ سے ایک بیان آ جائے، اس لیے کہ آصفہ بونو ہوئی، ابا بی بی ہوئی، اس طرح کے کئی بچے جو ہے نا وہاں متاثر ہوئے، جن کے ساتھ جنسی تشدد ہوا، جن کی آنکھیں نکلی، جن کا جو معذور ہو گئے، اور 20 نومبر دنیا جو ہے وہ یوم اطفال بنا رہی ہے، تو 20 نومبر کے حساب سے چلو 25 نومبر کو ہم یوم ابا کے نام سے ایک دن ڈکلیئر کریں جو کشمیر کے بچوں کے نام ہو، جو کشمیر کے ان لوگوں کے نام ہو جن کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کا وزارت خارجہ، آپ کے سفرا ایک ایکٹیو رول ادا نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی دیکھیں، ہندوستان نے جتنے بھی ہیومن رائٹس میں کام کرنے والے لوگ تھے، جتنے صحافی تھے، ان کو تو وہاں سے نکال دیا یا مار دیا یا گرفتار کر دیا۔ خرم پرویز آج جو ہے یو این او کی، کل 23 تھی نا، آج کل یو این او نے ایک رپورٹ جاری کی ہے خرم پرویز کے حوالے سے، جو کشمیر میں ایکٹیو ہیومن رائٹس پر کام کر رہا تھا، اس کو اریسٹ کر کے 1 سال ہو گیا جیل میں ڈال دیا، ٹارچر سیل میں۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنل اداروں کو اس کی رپورٹ دیتا تھا، فیکٹ اینڈ فگر، اس کو اس بنیاد پہ کر دیا۔ تو آج جو ہے کل 23 تاریخ کو اپنا یو این او نے ایک رپورٹ جاری کی اس کے حوالے سے، وہ دنیا سے اپیل کی ہے کہ اس تشدد کو روکا جائے وہاں سری نگر میں ہو رہا، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے جو سال میں ایک دفعہ یو این او کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب میں 20 منٹ 25 منٹ کے خطاب میں اگر 2 منٹ کشمیر میں بات کر لینا تو بس کافی ہو گیا۔ جیسے یہ 25 نومبر ہے، جیسے آصفہ بانو کا میں نے بتایا جنوری، اس دن کو ہماری وزارت خارجہ کے جتنے مشن ہیں دنیا میں، وہ وہاں کے حکمرانوں کو جا کے بتائیں بالکل کہ یہ جو ہے نا، دیکھیں یہ کیس تھا، یہ انسانی حقوق کی دنیا بچوں پہ تشدد میں توجہ دیتی ہے، دنیا انسانی حقوق کے جو پامالیاں ہو رہی ہیں توجہ دیتی ہے۔ ہم یہ غلط شکایت کر رہے ہیں کہ دنیا توجہ نہیں دے رہی، دنیا توجہ دیتی ہے، لیکن دنیا کو بتانا پڑتا ہے نا۔ جب آپ کو کوئی بتائے گا ہی نہیں کسی چیز کا، تو دنیا کو تو یہ پوری دنیا اس کام پہ نہیں لگی ہوئی کہ سری نگر میں کیا ہو رہا، جبکہ انہوں نے وہاں سے کوئی خبر نکالنا بند کر دی۔ وہاں انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی، وہاں کوئی صحافی خبر نہیں دے سکتا، وہاں کوئی ہیومن رائٹس پہ کام نہیں کر سکتا، وہاں کی کوئی بات نہیں کر سکتا وہاں کھڑا ہو کے یا وہاں اندر سے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر فرض کیا کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے نا بیس کیمپ ہے، اور 1 ارب 70 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے اس پہ، 1 ارب 70 ارب روپیہ آزاد کشمیر کا بجٹ ہے، وہ وہاں خرچ ہوتا ہے۔ وہاں لوگوں کو پانی نہیں ہے، لوگوں کو کوئی مسائل حل نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کسی شہر میں وہاں سیوریج نہیں ہے۔ تو آپ کم از کم یہ وہ جو سری نگر کے لوگ ہیں ان کی بات کر لو، بالکل بات ہی اگر نہیں کر سکتے، فرض کیا وزارت پاکستان میں کوئی مسائل ہیں، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، ظاہر ہے معاشی مسائل ہے اور کے مسائل ہیں، تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یا کشمیریوں کو یہ سفارتکاری کا حق دیا جائے، تو اپنی بات خود کریں۔ کنٹینیو کرتے ہیں، آکے یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا۔ ناظرین کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح۔ بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں جمشید بھائی کی جانب، اور ان سے جانتی ہوں جمشید بھائی، جیسے کہ بشیر بھائی نے بولا، کیا ہم ایک دن بھی ان کے لیے منتخب نہیں کر سکتے؟ ہبا کے لیے آصفہ نور ہو گئی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری حکومت یہ تو ایٹ لیسٹ کر سکتی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں، ہمارے ہاں حکومتوں کا سنجیدگی نظر نہیں آتی بہتر طریقے سے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا حکومتوں کی سنجیدگیاں کہیں اور ہیں، اور خصوصاً ہبا کا مسئلہ تو اتنا زیادہ سنجیدہ ہے، خصوصاً بچوں کا مسئلہ۔ بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں نا، اور بچوں کے بارے میں تو سب کی ایک ہی اپروچ ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو گلے لگاتا ہے۔ اگر بچوں کے ساتھ ایسے رویہ اگر انڈین آرمی کر رہی ہے تو بہت زیادہ شرمناک ہے، اور بچوں کے ساتھ یہاں تک کہ ان کے ساتھ ریپ تک کے واقعات، اور ان بچوں کو اسکول جاتے ہوئے بچوں کے ساتھ جو حالات ہیں کہ جس کو آپ سوچ کر جو نا وہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس طرح کے وہ حالات وہاں پر وہ لوگ فیس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں ان کو آزادی ملے۔
اور وہ آزادی اس ہمت پر لیتے ہیں کہ پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر کریں. میں ابھی گزارش کروں گا ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آئے ہیں کہ شاید یہ کچھ نیا کریں ہمارے لیے, کشمیریوں کے لیے کچھ نیا کریں, اور اس پر کوئی بہتر آواز بلند ہو کہ کشمیریوں کا جو ہے نا اس سپہ سالار کے زمانے میں یہ مسئلہ حل ہو. یہ ہماری دعا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر دن جو نا کشمیریوں کے ساتھ منایا جائے. یوم ہبہ ہے, یہاں ویڈوز ہیں, یا سید علی گیلانی ہے, یاسین ملک ہے, جتنے لوگ بھی ہیں یہ ہیروز ہیں ہمارے, اور واقعتاً یہ ہیروز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو نا وہ جیل کی بند کوٹھیوں کے اندر جو نا کوٹھڑیوں کے اندر رہ کر جو نا وہ کیا. آپ اندازہ لگائیں آسیہ اندرابی کتنے عرصے سے جیل میں قید ہے. پی ایچ ڈی خاتون ہے, کوئی عام خاتون نہیں ہے, پی ایچ ڈی خاتون ہے جس کے شوہر کے ساتھ اس کو گرفتار کیا ہوا ہے. کئی عرصے سے وہ جیل کے اندر قید ہے, وہ بھارتی جیل کے اندر قید ہے. اس طرح سے جو نا کئی لوگوں کو جو نا جیلوں کے اندر انہوں نے قتل کر دیا گیا ہے, اور لوگ جو نا بیچارے دواؤں کے لیے چیختے رہے لیکن انہیں دوائیں نہیں ملیں. پوری دنیا جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کووڈ کے اندر قید ہو گئی تو دنیا نے چیخنا لگ گئے, ہم چیخنے لگ گئے, لیکن وہ بیچارے کتنے عرصے سے قید ہیں, وہ اپنی آواز نہیں بلند کر سکتے, اپنی بات نہیں کر سکتے. بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہر دن کشمیریوں کے ساتھ منائیں, اور خصوصاً کل کا دن 25 نومبر ہم سب کو گزارش ہے, ہم بھی گزارش کرتے ہیں, پورے شہر سے گزارش کرتے ہیں, کل ہم فیریئر ہال میں جو ہے ایک واک کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہبہ کے لیے, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس واک میں شریک ہوں, اور صرف اس لیے شریک ہوں کہ بچے سب کے سانجھے ہیں. آج ہم ہبہ کی بات کریں گے, کل کو ہمارے کسی بچے کے ساتھ ہوگا تو کوئی ہمارے لیے بھی کھڑا ہوگا. بالکل, بڑھتے ہیں صابر بھائی کی جانب. جی صابر بھائی. بالکل, یہ جو اپیل ہمارے جمشید بھائی نے کی ہے, میں بھی اپنی عوام سے جو شہری ہیں ہمارے کراچی کے, ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کل 25 نومبر ہے, کل وہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اس معصوم بچی کے حق کی خاطر, اس کی یاد کی خاطر فیریئر ہال کے اندر تشریف لائیں اور انسانی حقوق کی یہ بات کریں, مظلوموں کی بات کریں اور وہاں پر کھڑے ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اور جو آپ کا سوال جو شروع کیا تھا آپ نے کہ بطور پاکستانی ہم کیا کریں یا بطور ایک دن منایا جائے, تو دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کی اویئرنیس اپنی آنے والی وہ نسلوں کو دیتے رہیں. کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا, کیونکہ دونوں کی میں بات کرتا ہوں, ہم دونوں مسائل ہی بہت اہم ہیں, دونوں ہی مسلم امہ کے مسائل ہیں اور انسانیت کے بہت ہی سلگتے ہوئے مسائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا ہو, ہمارا جو بنیادی فرض ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نئے آنے والی جنریشن کو ایک پیغام دیں, اس کو اویئرنیس دیں, شعور دیں, آگہی دیں, تاکہ کم از کم یہ جو سازش اس وقت میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر ایک سازش ہے, وہ کیا ہے کہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کو فراموش کر دیا جائے. جیسا کہ بشیر بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ وہاں سے کوئی خبر باہر نہیں نکلنے دی جاتی. اسی طرح فلسطین میں ظلم ہے, دوسری خطوں کے اندر ظلم ہے. یہ جانوروں کے حقوق کے اوپر بات کرنے والے جانوروں کے لیے تو بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں کہ جانور کے حقوق پامال ہو گئے, لیکن کیا یہ عالمی میڈیا, کیا یہ عالمی ذرائع, کیا ان کو یہ سارے جرم, یہ مظالم یہ نہیں دکھاتے؟ اس پر یہ خاموش ہیں, یہ ساری انہوں نے کی ہوئی ہے. تو ایک سازش یہ کی جا رہی ہے اس وقت ہمارے زمانے میں جب ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا, دونوں کو فراموش کر دیا جائے, دونوں کو بھلا دیا جائے, دونوں کے اوپر سے نظر کو ہٹا دیا جائے. اور یہ سازش بہت سلو ہمارے درمیان پینیٹریٹ کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ کچھ صحافی برادری کے لوگ وہ اسرائیل پہنچ گئے, پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے لوگ. اب دیکھیں نا کتنی بڑی یہ توہین ہے آپ کے آئین پاکستان کی, قائد اعظم کے افکار کی. اسی طرح کشمیر کے بارے میں آپ دیکھیے, پچھلے 2 سال کی بات کر لیجئے, کیونکہ میں نے یہ 2 سال کا حوالہ دیا ہے. کون سی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کشمیر کے اوپر, آپ مجھے بتا دیجئے. کوئی نہیں بتا سکتا, نہ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے نہ کسی اور ادارے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, یعنی خاموشی ہے. تو اس سازش کے سامنے میں آخری بات کر دوں, اس سازش کے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان مسئلوں کو فراموش کیا جائے, ہمیں اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہنا ہوگا. اپنی نئی جنریشن کو یہ بتاتے رہنا ہوگا کہ یہ مسئلے ہیں اور اس کی جڑ یہ ہے اور اس کا سولوشن یہ ہے. بالکل, ہم بڑھتے ہیں جمشید بھائی کی جانب. جمشید, پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرا یہ پیغام یہی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے 22-23 کروڑ لوگ کشمیریوں کی آواز بنیں, ان کے درد کو اپنا درد محسوس کریں, ان کے غم کو اپنا غم محسوس کریں, ان کے بچوں کو اپنے بچے محسوس کریں, اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کشمیری ہم سے, اور ہم ان کی امیدوں کو برلائیں, اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ہم ہر وقت ہر جگہ پر ان کی آواز بلند کریں. اور خصوصاً بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی جتنے بھی ہیں, اور خصوصاً جو قطر میں فٹ بال دیکھنے گئے ہیں بہت سارے دوست, میری ان سے گزارش ہے کوئی ایک پلے کارڈ لے کر کھڑے ہو جائیں کشمیریوں کے لیے, ہبہ کے لیے, کسی میچ کے اندر, اور کوئی بات کر لیں ایسی کہ دنیا کو نظر آئے کشمیر ایک مسئلہ ہے.
بالکل ایک عالمی مسئلہ ہے. بڑھتے ہیں سر کی جانب. سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ اس کا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور خصوصاً کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا پوری دنیا تک میسیج پہنچانے کے لیے فل ٹائم سفارتکاری کی ضرورت ہے جو نہیں ہو رہی. ہمارا سفیر تو چونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. اس میں وزارت خارجہ میں ایک ڈپٹی وزیر خارجہ ہو فار امور کشمیر، اور دنیا میں جتنے سفارت خانے ہیں وہاں کشمیر اتاشی ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، وہاں ہونے والے مظالم اور وہاں ریاستی تشدد کو وہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو بتائے. تو اس میں بہت بڑا چینج آئے گا. دیکھیں جہاں آج کی دنیا میں بھی جہاں انسانی حقوق کی اس سطح کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نا، تو وہ حکومت بہت زیادہ عرصہ سٹینڈ نہیں کر سکتی. بھلے یہ جو بھارت کا چرن ہے نا جمہوریت کا، یہ نہیں چل سکتا اگر ہم جو ہے نا ایک سٹرونگ ایک مضبوط سفارتکاری شروع کریں دنیا میں اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ دکھائیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ اس بنیاد پہ آپ اس کو کیسے جمہوری ملک تسلیم کریں گے، تو بھارت سلنڈر کر دے گا. لیکن ہماری طرف سے جو کوتاہی ہے، جو کمزوری ہے، اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. اور وہ ہم جنگ کی بات نہیں کر رہے، چونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے آج کی دنیا میں یا کسی دنیا میں. یہ سفارتکاری کا مسئلہ ہے، دنیا کو بتانے کا مسئلہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ. تب جا کے ہم جو ہے نا اس کشمیریوں کی کوئی خدمت کر سکیں گے اور اس مسئلے میں ہم جو ہے نا کامیاب ہو سکیں گے. بالکل. صابر بھائی آپ کی جانب بڑھوں گی، آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، کہ ہمیں اس کو فراموش نہیں ہونے دینا ہے. ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ مسئلے کو زندہ رکھیں اور ہر انسان بطور عوام ہم اپنا کردار ادا کریں، اور بطور حکومت یہ حکومتی لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں اور مظلوموں کی طرف کھڑے ہوں، نہ کہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں نہ کہ ظالموں کے ساتھ. پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو آپ لوگ کہیں جائے گا نہیں، دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. لیکن یوٹیوب کا آپ لوگوں کو لنک بتاتی چلوں. مسکراتی صبح ڈیلی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر. اور کل ہم منا رہے ہیں ہبہ کا دن، ہبہ جان کا دن، 25 نومبر. اس طرح کا ہبہ، آصفہ بانو، اس طرح کے جتنے بھی بچے ہیں، اگر ہم ایک دفعہ آواز اٹھائیں گے تو پوری دنیا مل کر ہمارے ہاتھ آواز اٹھائے گی. ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے. فنی ویڈیوز فیس بک پہ ہم لوگ بہت اچھے سے شیئر کرتے ہیں، باقی ساری باتیں ہم لوگ بہت اچھے سے کرتے ہیں. تو یہ جو سنجیدہ مسائل ہیں، ہمارا بحیثیت پاکستانی میرا یہ سمجھنا ہے کہ ہم فیس بک پر ہی ایک پوسٹ لگا دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہاں پر بریک لیتے ہیں، کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح.